वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज एक दफ़े फिर हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शंस को क्योंकि कल यानी कि जुमे के दिन जो चेयरमैन सेनेट है और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट है उनका इंतखाब होगा। इसी हवाले से जो सियासी सरगर्मी है वो अपने अरूज पर दिखाई दे रही है। आज की इसी तनाजुर में जो सबसे अहम खबर है वो अपोजिशन के कैंप से आई है। सबसे बड़ी जमात अपोजिशन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसने इंतखाब से पहले एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। कुछ देर कबल ही नवाज़ लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जमात के जो सेनेटर्स हैं उनको रियासती अदारों के नुमाइंदों की तरफ से टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं और इन फ़ोन कॉल्स के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमती उम्मीदवार सादिक सिंजरानी साहब हैं उनको वोट दिया जाए। अब्बासी साहब ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ऐसा करने के लिए मेंबरान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज़ लीग के एक सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने कहा कि उनको मुबैना तौर पर मौसूल होने वाली जो कॉल है उसकी तफसीलात भी उन्होंने शेयर की। इससे कबल मरियम नवाज़ साहिबा ने भी एक ट्वीट में यही इल्ज़ाम लगाया कि नवाज़ लीगी सेनेटर्स को इंतखाबी वफादारी तब्दील करने के लिए कहा जा रहा है। अब मगर दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की जो दूसरी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनके उम्मीदवार जो हैं इस सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में खड़े हैं, वो बिल्कुल एक बरक्स इससे बात कर रहे हैं। पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने आज सहाफ़ियों से जब बात की तो और यही नवाज़ लीग के जो इल्ज़ामात हैं इस हवाले से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और एक दफ़े फिर उन्होंने ये बात दोहराई कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़याल में बिल्कुल न्यूट्रल है। इस राय का इजहार गिलानी साहब ने 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाब से भी पहले किया था। इसके साथ साथ कई दिनों की ताख़ीर के बाद और आज हुकूमती जमात ने मुशावरत के बाद अपना जो डेप्यूटी चेयरमैन के लिए कैंडिडेट है उसका नाम लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई के जो सेनेटर हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब, उनको नामज़द कर दिया है, जबकि नवाज़ लीग के जो इल्ज़ामात हैं उनको हुकूमत इंतखाब से पहले ही शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ करार दे रही है। नवाज़ लीग के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कितनी सच्चाई है? इदारों की मदाखलत के हवाले से पीपीपी का मौक़िफ़ नवाज़ लीग के मौक़िफ़ से फ़र्क क्यों है और अब हुकूमत अपनी जीत के लिए जो इतनी बात क्यों है? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान साहब, रुकन पंजाब असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी मलिक साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं आज आपकी जमात ने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी की, उससे पहले मरियम नवाज़ साहिबा का ट्वीट आया। सर बताएं ये कितना दबाव पड़ रहा है और ये क्या अभी शुरू हुआ है? यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट की सीट जीतने के बाद ये दबाव आना शुरू हुआ है? जी आरिफा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं और हमारी जमात के वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ हाफिज़ अब्दुल करीम साहब जो कि हमारे सेनेट के रुकन हैं, और साथ एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है जहाँ से ये बात की जा रही है। तो दिस मस्ट बी इसकी एक बाकायदा प्रोब होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं अगर ये दुरुस्त है तो ये तो फिर पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ी अलार्मिंग बात है। और मैं नहीं समझता कि इस तरह से मेडलिंग करके गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए किसी भी अदारे की तरफ से ऐसा इक़दाम किया जाना, तो फिर फेयर प्ले और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं होगा तो ये तो फिर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का, वैल्यूज़ का कत्लेआम है। और अगर ये इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं उसके साथ एक कॉन्क्रीट एविडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें एक रुकन जो हैं वो बड़े दो टोक और वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं, तो फिर इसकी ऊपर तो बाकायदा दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, इट्स वेरी अलार्मिंग। बट मलिक साहब, 2 चीज़ें हैं यहाँ के। एक तो इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक एमपीए ने जो सेनेट के इलेक्शन से उससे पहले लगाए थे, और इसी तरह उन्होंने भी कहा था कि मुझे कॉल्स आई हैं और मेरे पास मैसेजेस हैं।
وہ جو الزامات تھے ان کو تو پی ڈی ایم نے بالکل سنجیدگی سے نہیں لیا. اب آپ کے رکن کی طرف سے الزام آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, الارمنگ ہے. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا موقف پہلے بھی مختلف تھا اس ایشو کے اوپر, اب بھی مختلف ہے. تو کیا یہ پی ڈی ایم کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں یہ بات ڈسکس نہیں کی جاتی کہ یہ فرق کیوں ہے ان ڈیلنگ ود پی 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 اینڈ ڈیلنگ ود دا پی ایم ایل این, جبکہ آپ لوگوں کا ایجنڈا بھی ایک ہے, آپ کا کینڈیڈیٹ بھی ایک ہے؟ دیکھیے میں اگر تو کوئی جنیرک پوزیشن پہ ہم بات کریں گے, ایک اوور آل بات کریں گے, تو شاید اس میں بات کو سمیٹنا مشکل ہو جائے گا, بات کی کوئی ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ نہیں سکیں گے, رادر ویل بی لاسٹ ان این آرگومنٹ. لیکن اگر کسی ایک اسپیسیفک ایونٹ پہ رہیں گے اور تو بات کرنا زیادہ آسان ہو جائے گی. مے بی اٹ مائٹ بی مائی نائیوٹی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ وہ کون سے رکن ہیں تحریک انصاف کے, ان کو یہ کال تو جا سکتی ہے کہ بھائی آپ تحریک انصاف کے رکن ہیں تو اپنی جماعت کے ساتھ رہیں, لیکن یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ان سے کہ آپ تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے یوسف رضا کو ووٹ کر دیں. غالباً ایسی بات تو شاید ویسے وہ سر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کو شاید پیسے آفر ہوئے تھے پہلے کی بات ہے جی. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں بھی الزام تھا اسی طرح کا, یہاں بھی الزام ہے. وہ عارفہ ایک ٹھیک ہے, میں آپ جو تقابل آپ رکھنا چاہ رہی ہیں میں بالکل آئی کلیئرلی ٹیک دیٹ کہ تحریک انصاف کی طرف سے یہ بات کہی جاتی رہی کہ ہمارے اراکین کو پیسوں کی اور لالچ دی جا رہی ہے اور اس طرح سے بات کی جا رہی ہے, تو یہ تو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے لیے کوئی کانکریٹ ایویڈنس ایک رادر کہ وہ ایک بڑی ایک جو بالکل ہی ایک سٹنگ آپریشن ٹائپ ایک چیز لے کر آ گئے اور اس کے ساتھ کارو آؤٹ کرنے کی کوشش کی, ایک ایویڈنس کو فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. رادر جس کو الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ بیٹھے آج, بے شک میرے سے پہلے الیکشن کمیشن کے متعلق خدشات تھے, لیکن ان دو واقعات کے بعد یہ نہیں کہ وہ مجھے سوٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ اس پہ جو بات کی گئی وہ کافی ریشنل کے ساتھ ہے, تو اس کے بعد تو پھر اس کے اندر سے وہ فورس ہی ختم ہوگی کہ جب ڈیمانڈ کیا اور پوچھا گیا کہ بتائیں کہ کیا اس ویڈیو کی حیثیت ہے اور اس میں آپ نے ان لوگوں کو جن کو آفر کیا گیا ان کا نام تو کم از کم بتائیں, یا کوئی بات سامنے لے کر اس معاملے میں تو کوئی بات نہیں. یہاں پر جو ابھی حافظ عبد الکریم کہہ رہے ہیں وہ تو پھر بالکل حافظ عبد الکریم جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو کائرہ صاحب. جی کائرہ صاحب, بہت ہم ملک صاحب سے بھی یہی بات پوچھ رہے تھے کہ تضاد ہے یا فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو آج کل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہے, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو تجربہ ہے اور جو بیانات ہیں وہ بالکل مختلف الزامات لگا رہے ہیں. سر الیکشن ایک ہے, کینڈیڈیٹ بھی ایک ہے, مگر ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ فون کر کے دباؤ ڈال رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی فون کالز نہیں آئے, کوئی دباؤ نہیں ڈالا جا رہا. کہ یہ اپنا ایکسپیرینس ہوگا. یقیناً حافظ صاحب بھی بڑے معتبر آدمی ہیں اور بڑے اصول والے آدمی ہیں, ان سے جھوٹ کی توقع نہیں ہو سکتی. اور گیلانی صاحب جو کہہ رہے ہیں, اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ بھی کسی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. میں تو صرف اتنا گزارش کروں کہ جو میرے علم میں ہے, گیلانی صاحب نے سینٹ کے جو جنرل الیکشن ہوئے, یعنی سینیٹر کے طور پہ جو الیکشن ہوئے, اس کے اندر ان کا یہ ویو تھا, اور الیکشن سے ایک رات قبل تک کا تھا. پھر ایک رات قبل کچھ حرکات ایسی ہوئیں, کچھ ایسی موومنٹس ہوئیں جس کا اعتراض باقاعدہ میڈیا میں کیا گیا, اور پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو حرکات و سکنات چل رہی ہیں پس پردہ, اگر وہ روکی نہ گئی تو ہم مجبور ہوں گے کہ ہم ساری صورتحال عوام کے سامنے رکھ دیں. تو یہ باتیں تو پچھلی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, گیلانی صاحب نے آج بھی دہرایا ہے اس بات کو پارلیمنٹ کے اندر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, میں جیتوں گا,
اینڈ یو نو ویری ڈفرینٹ. مطلب کہ آج کا جو ان کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بہت ایک مختلف تصویر جو ہے وہ تصویر کشی کر رہا ہے. جی ہو سکتا ہے ان کے پاس جو اطلاع ہے وہ یقیناً مصدقہ ہوگی, بہتر اطلاع ہوگی. میں تو اپنے لالہ موسیٰ میں اس وقت موجود ہوں, مجھے وہاں کی اطلاعات کا پوری طرح علم نہیں ہے. اور مسلم لیگ کے دوستوں سے اگر رابطہ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے, اگر گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس پیپلز پارٹی کی حد تک کی بات ہوگی. اور مسلم لیگ کے دوست جو بات کر رہے ہیں, حافظ صاحب میں نے پہلے گزارش کی, ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں کہ ان سے جھوٹ کی توقع اس طرح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے واضح طور پہ بیان دینے کی یہ نہیں کی جا سکتی کہ وہ بڑی بھی کوئی مصلحت ہو, بڑا بھی کوئی ایشو ہو تو ایون دین وہ حقائق سے پہلو تہی کرنے والے افراد میں شامل نہیں ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں وہ اپنے بات ذرا عجیب نہیں لگتی کہ پی ڈی ایم کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا رویہ مختلف ہے اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعت کے ساتھ رویہ مختلف ہے, جبکہ ایشو ایک ہی ہے, مطلب کہ الیکشن ایک ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح سر. ہمایوں اختر خان صاحب, جی سر بتائیے گا, آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جو ہے وہ بھی کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ سر وہ الزام بھی بہت سیریس لگا رہے ہیں. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گیلانی کا اور حفیظ شیخ صاحب کا, اس میں تو بڑی واضح چیز ہے کہ ہمارے ووٹس تھے اور ان ووٹوں کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر کہا کہ obviously میں سمجھتا ہوں یہ جو سینٹ کا 3 مارچ کو الیکشن ہوا ہے, یہ جو 2 سیاسی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی, ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہوا یہ, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ در حقیقت پس پردہ ہوا کیا ہے. تو یہ کوئی اچھا دن نہیں تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں اس دن بھی کہا تھا کہ یہ جمہوریت کی فتح نہیں ہے, یہ جمہوریت کی ناکامی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بٹ سر اگر کل صادق سنجرانی صاحب جیت گئے تو پھر جمہوریت کی فتح کیسے ہوگی؟ جمہوریت کے لیے کیا کل اچھا دن ہوگا اگر سنجرانی صاحب جیت گئے؟ اس لیے کہ سینٹ کے الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ وہ پروپورشنلی ریپرزینٹ کرے. اب اگر سیٹ ہماری بنتی ہے ایک سینیٹر کی اور سیٹ 20 ووٹوں کے فرق کے باوجود دوسرا کو لے جائے تو اس میں ضرور ہوا ہے. جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہے وہ آئین میں ایز اے سیکرٹ بیلٹ ہے. اب اس میں فرق صرف غالباً جو سننے میں آیا, میں نے ابھی آفیشیل کیلکولیشن نہیں دیکھی, 47-53 کا ہے. آلریڈی ہم اے این پی سے بات کر رہے ہیں. اے این پی کا بی اے پی سے ایک الائنس ہے بلوچستان میں بھی. اے این پی نے ہماری بات بڑے غور سے سنی ہے. ہم باقی لوگوں سے بھی ایک پولیٹیکل مینوورنگ کر رہے ہیں, پولیٹیکل دھاڑے بندی بنا رہے ہیں. اس میں اگر 2-3 ووٹ آگے پیچھے شفٹ ہو جائیں تو وہ یہ بات نہیں, یہ وہ کوئی جمہوریت کی ناکامی کا دن نہیں ہے. یہ جو یوسف رضا کا الیکشن تھا اور حفیظ شیخ کا, یہ تو واضح ہر کسی کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے اس الیکشن میں. کائرہ صاحب, would you agree کہ اے این پی کے جو ہیں they are up for grabs, کیا وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پی ڈی ایم کو سے الگ ہو کہ اے این پی صادق سنجرانی صاحب کے لیے ووٹ ڈال رہی ہے؟ دیکھیے میرا یا ہمایوں اختر صاحب کا کہنا اپنی جگہ. کل پرسوں جو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی اس سے پہلے ان کا وفد ان کو مل کے آیا. ہر ایک کا حق ہے جا کے جماعتوں سے ووٹ مانگنے کا, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے پاس جاتی ہیں. یہ پی ٹی آئی کا اپنا خاصہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں ملتے, باقی جماعتیں تو ملتی ہیں. تو چلیں ان کا بھی تھوڑا سا غرور تو ٹوٹا. لیکن اس کے بعد اگر آپ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ڈی ایم کی سربراہ اجلاس کی, اس میں اے این پی کے جو اس وقت صدر ہیں جناب امیر حیدر خان ہوتی صاحب, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی سیاست کے اندر کتنی بھی مجبوریاں ہوں, کیسے بھی حالات ہوں, سارے بندے پی ٹی آئی نہیں بن سکتے کہ وہ یو ٹرن لے لیں, اور وہ بھی قیادت کے لیول پہ بات کر کے یو ٹرن لے لیں. حیدر ہوتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اے این پی ہمارے ساتھ ہے, اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں بیٹھ کے
PDM کے ایجنڈے کی توثیق بھی کی ہے اور اپنی وضاحت بھی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی جا کے ان سے ووٹ مانگتا ہے تو وہ ان کا حق ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ اپنی ذات، اپنی پارٹی، اپنے اصول پہ کمیٹڈ ہے. تو سر آپ کے خیال میں کل کوئی جی ہمایوں صاحب جی یہ صادق سنجرانی جی صاحب فرمائیں ہمایوں صاحب. صادق سنجرانی صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے ان کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی پاکستان پیپل پارٹی کی، تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ 3 سال میں کیا واقعات ہوئے ہیں سیاسی کہ وہ سپورٹ اب ہٹ گئی ہے؟ ہمایوں اختر صاحب، سپورٹ کے بعد ہم نے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی دی تھی. اس میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ کیوں ہٹ گئی ہے، اور جو ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا الیکشنز کے اندر، ہم نے کہا تھا ہماری غلطی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا. لیکن پھر ہم ہی ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک بھی لے کے آئے، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں پھر 14 ووٹ جب کھڑے ہو کے ووٹ دینے کا وقت آیا تو ہمارے ساتھ تھے، اور جب خفیہ ووٹ ہوا تو وہ آپ کے ساتھ تھے. وہ داستان بھی ساری قوم کو پتہ ہے. ابھی بھی جس بندے کو آپ کی طرف سے ڈپٹی چیئرمین کے لیے منتخب کیا گیا ہے، ان کی کیا وجہ شہرت ہے، یا جو آپ کے ادروائز بلوچستان سے یا سندھ سے کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی جماعت کی صوبائی قیادت نے کیا کہا، پریس کانفرنسوں میں کہا. سندھ کے صوبائی صدر آپ کے جو ہیں PTI کے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹکٹ 35 کروڑ میں بکا ہے، اور آپ کی پوری جماعت نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اور صوبائی صدر جناب رند صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ 65-70 کروڑ میں یہ ووٹ بکا ہے، اور پھر ان کو آزادانہ جتوا کے اور پھر اپنی جماعت میں پرنایا گیا ہے. اسی طرح جو واؤڈا صاحب کا ایشو ہے، خان صاحب کے یہ بات علم میں ہے کہ فیصل واؤڈا نے جھوٹ بولا ہے قوم سے، انہوں نے غلط نامینیشن پیپر فائل کیے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. وہ بہانوں سے، ہیلوں سے عدالت سے پہلو تہی کرتے رہے، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک شخص سینٹ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑتا ہے اور وہ سینیٹر منتخب ہونا چاہتا ہے. تو وہ بڑا واضح ہو گیا کہ ان کو وہاں سے ان کے خلاف کیس تھا جو ڈیسائیڈ ہونے والا تھا، جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. لہذا انہوں نے جا کے وہاں سے مستعفی ہوئے، اور پھر پرسوں جب ان کا الیکشن کمیشن میں تھا ان کا کیس لگا ہوا، تو کل الیکشن کمیشن میں وہ باقاعدہ اس سوال کا جواب پھر نہیں دے پائے. لیکن انہوں نے کہا کہ میری والدہ بڑی شدید بیمار ہے، میں ذہنی دباؤ میں ہوں، میں فلاں ہوں. ان سے صرف ایک سمپل سوال تھا کہ آپ نے امریکی شہریت جس کا ثبوت پاسپورٹوں کی صورت میں وہاں لگا ہوا ہے، آپ نے وہ کب ریلنکوش کی، اس کا ثبوت بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے رہے. وہ جس دن جواب دیں گے بالآخر ان کو دینا پڑے گا تو وہ فارغ ہو جائیں گے. خان صاحب ان کو وہاں بچا رہے ہیں. ان کے لیے خصوصی طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو پرپوز کی تھی اس میں بھی رکھا گیا تھا کہ ڈوئل نیشنلز کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے الیکشن لڑنے کا اختیار دیا جائے. تو یہ ساری باتیں کھلی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں. جو پچھلی دفعہ کا ہمایوں صاحب کا سوال تھا، بالکل ہماری غلطی تھی. ہم نے اپنی غلطی کا ازالہ عدم اعتماد کی صورت میں کرنے کی کوشش کی، اور پھر جو ہوا وہ ہمایوں اختر صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور قوم بھی جانتی ہے کہ کیا ہوا. بالکل صحیح سر. یہاں پہ ہم لیں گے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم واپس آئیں گے تمہارے مہمانوں سے گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں قمر زمان کائرہ صاحب سے، ہمایوں اختر خان صاحب سے اور ملک احمد خان صاحب سے. جی ہمایوں صاحب ویری کوئکلی، ملک صاحب بڑی دیر سے انتظار کریں، آپ نے رسپونڈ کرنا تھا. بولوں گا. کائرہ صاحب نے جو باتیں فرمائیں، واڈا صاحب کا کیس کا سینٹ کی الیکشن پروسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ کیس ہے. دوسری جو باتیں کائرہ صاحب فرما رہے ہیں گلے کے صورت میں، ہماری تو جدوجہد ہی یہ تھی کہ سینٹ کی الیکشن میں شفافیت لائی جائے. یہ جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، مرحومہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سائن کیا تھا، نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا،
اس کے مطابق ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ شفافیت لائیں. ہماری اس مہم کی وجہ سے کم از کم کے پی کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں ہم نے شفافیت دیکھی. لیکن جو ہم نے دیکھا حشر اسلام آباد میں 1 سیٹ کا، وہ سب کے سامنے ہے. میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا ہے اس کو جمہوریت کی فتح مت کہیے، یہ ہم نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. بالکل صحیح سر، یہ کیا ہوا ہے. جی بالکل صحیح. ملک صاحب، یہ تو ویسے بات جو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ مجھے صحیح لگتی ہے، بٹ ان اے ڈفرینٹ وے، کہ یہ جمہوریت کی فتح تو نہیں ہے، کیونکہ سر اب لگ یہ رہا ہے کہ جو بھی سینٹ کا الیکشن ہے نا، وہ اس بارے میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے یا کس کو سپورٹ نہیں کر رہی. لیٹ می پٹ اٹ دس وے، کہ کس کو سپورٹ نہیں کر رہی. اچھا دیکھیے، یہ تھوڑا براڈر اسپیکٹرم پہ اگر آپ چیزوں کو پرکھیں تو یہ اب بیسکلی جو ایک سفر، جب ایک ٹرانزیشن ہوئی جنرل ضیاء کے ٹائم کے بعد، ایک واپس ایک جمہوری سفر، ڈیموکریٹک گورنمنٹس آنے لگیں، چاہے پے در پے وہ ختم کی گئیں، جلدی ختم کی گئیں، کوئی بھی وجوہات ان کی تھیں، لیکن ان سارے مراحل سے ہم گزر کے پھر کچھ 10 سال کی ہم نے پالیٹکس اور پھر اس کے ساتھ اس ٹائپ کی پریکٹسز کو ختم ہوتے دیکھا. لیکن جب سے تحریک انصاف ان اے لارجر کانٹیکسٹ کسی بات کی بینیفیشری بننا سٹارٹ ہوئی، تو پھر دیکھا یہ ہم نے کہ کسی نہ کسی ایونٹ کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو پوری ایک اس کی کمپوزیشن تھی، اس میں کس کا کیا کردار رہا، پچھلے الیکشن سے پہلے پری الیکشنز پوری اسٹیٹ کی کیا ریزننگ تھی، جس کے ساتھ جو اس وقت کی انکمبنٹ گورنمنٹ تھی اس کے خاتمے کے لیے کیا معاملات رہے اور کس طرح کی باتیں رہی. تو وہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، وہ ساری بڑی عیاں اور سیدھی بات ہے. 1990 سے کتنا کوئی فرق ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ ہوتا یہ ہے کہ نارملی جب آپ ایک اپنے سیاسی سفر میں ہوتے ہیں تو پھر اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک ویل کو ری انوینٹ کر دیں اور اس کو دوبارہ سے گھما کر پیچھے وہیں پر لے جائیں کہ جہاں پر آپ کی ڈیموکریٹک ویلیوز تو ہیں وہ کمپرومائز رہیں، لیکن آپ کو اقتدار ملتا رہے چاہے اس کمپرومائز کے نتیجے میں، تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی منطق ہے کہ سب کے علم میں بھی ہو کہ یہ کس کے فائدے میں اور بینیفیشری کون ہے. اور اگر ود اسٹیبلشمنٹ اور وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں، ووکل ہیں لوگ اس کے اوپر. بات ہی اب پی ڈی ایم کا تو قیام، جس کے یوسف رضا صاحب بیسکلی نامزد کردہ امیدوار ہیں، ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ اٹ از اوپریسڈ ورسز اوپریسر. وہ تو اس کو بیونڈ دس الیکٹورل پولیٹکس لے کر جاتے ہیں، اور اس موقف کے پیچھے بڑی تائید بھی ہے اس بات کے پیچھے کہ یہ پچھلے 2, 2.5, 4 سال جو ہیں وہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں کسی سے. نہیں ہے. قاہرہ صاحب، if it is basically یہی oppressed versus oppressive، تو سر پھر یہ جو پی ڈی ایم کی منطق ہے کہ ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لائیں گے، سر اس سے کیا اچیو ہوگا؟ آپ لوگوں نے اگر ایک if you've had a victory سینیٹ الیکشن اسلام آباد کے اندر، تو پھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہاں موو کرتے، وزیر اعظم کو ہٹاتے. یہ جو ڈی ٹور آپ پنجاب سے لے رہے ہیں، اس کا سر کچھ مقصد سمجھ نہیں آیا. لگتا تو یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کوئی یہ آپ کی کوئی ٹیکٹک ہے کہ حکومت کو اور وقت مل جائے. عارف، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے قومی اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ متنازع نہ ہوں اور ان پہ وہ حروف، وہ الفاظ، وہ تنقید نہ اٹھے جس سے ان کے متنازع تو وہ ہو گئے نا. اب مطلب کہ یہ کیا آپ کوشش کریں کہ وہ متنازع نہ ہوں؟ وہ تو وہ ہو چکے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس سے قوم کا بھی نقصان ہے، ان اداروں کا بھی نقصان ہے، ملک کا بھی نقصان ہے، جمہوریت کا بھی نقصان ہے. رہی بات کہ ہماری ٹیکنیک اور ٹیکٹکس کیا ہے، ہم جمہوری جدوجہد کے ذریعے ان اداروں کی، جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ متنازع ہو چکے ہیں، ہم ان کے اس متنازع ہونے کو ہی پاکستان کی اس وقت بیماری کا موجب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ جب تک جمہوری عمل کو آپ آزادانہ کام نہیں کرنے دیں گے، لوگوں کے رویے جمہوری نہیں ہوں گے اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی شروع نہیں ہوگی، لوگوں کو اپنے ووٹ پہ اعتماد نہیں ہوگا، تب تک دنیا کی پریکٹس ایسی نہیں ہے کہ لوگ جمہوری نظام مستحکم ہو. اور ہم جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہماری اسٹرگل ساری یہ ہے جو آپ نے سوال اٹھایا،
اور اگر اس میں ہم کوئی پوری طرح کامیاب نہیں ہو پائے تو کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، ہاں تکلیف ضرور ہے، لیکن ہماری سمت درست ہے اور ہم وہ جنگ و جدل تو نہیں کر رہے نا اپنے اداروں سے. ہم تو یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، ہم ان کو نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لاہور میں یا اسلام آباد کے اندر پرائم منسٹر صاحب کو یا اسپیکر صاحب کے خلاف کن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موو کرنی ہے، یہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پنجاب میں جانا چاہتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی قیادت کرے گی. جو ہمارا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بہت سارے پریشان ہیں، ان کے اتحادی ان کے ساتھ پریشان ہیں. میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں وہ بہت شاکی ہیں اور ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے جو ایم پی ایز ہیں وہ اپنا فیوچر اس جماعت کے اندر محفوظ نہیں سمجھ رہے. لہٰذا وہاں مارجن تھوڑا ہے، فرق بہت تھوڑا ہے اور یہ ٹارگٹ آسانی سے اچیو ہو سکتا ہے. یہ ہمارا خیال ہے. مسلم لیگ کا خیال اس سے برعکس ہے. یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. ایک جماعت کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہوتا ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ہم کنسنسس سے فیصلے لیتے ہیں. اور یہ دیکھیے سینٹ کا جو الیکشن ہے یا بائی الیکشن جو ہوئے ان کے اوپر بھی ہمارا ڈفرنس آف اوپینین تھا، لیکن ہم بیٹھے، ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا اور ہمارے اوپینین کو ماننے کے بعد آج حکومت کہاں کھڑی ہے. آج اتنی ایکسپوز یہ حکومت ان الیکشنز، بائی الیکشن سے اور سینٹ الیکشن سے ہوئی ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح یہ فیصلہ کرنا یہ پی ڈی ایم کی قیادت کا اختیار ہے. اس پہ میری یعنی پیپلز پارٹی کے رائے اور مسلم لیگ کی رائے اور جے یو آئی کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ جماعتوں کا، اور بلکہ یہ بھی ہے کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ نہیں، ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے، عدم اعتماد کی طرف. ہمیں ڈائریکٹلی استعفے دے دینے چاہیے اور ایک تحریک کی طرف چلے جانا چاہیے. وہ بھی موجود ہے. لیکن ان سب کے اندر جو فیصلہ ہوگا اتفاق رائے سے، اس پہ آگے بڑھا جائے گا جس طرح ماضی میں ہوا. اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کو. جب ہم بریک سے واپس تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب سے، قمر الزمان خائرہ صاحب سے اور ملک احمد خان صاحب سے. جی ہمایوں صاحب، یہ سینٹ الیکشنز کو تو ایک طرف کر دیں، کل کا رزلٹ اب ہمیں پتہ چل جائے گا جلدی. یہ بتائیں کہ بزدار صاحب کے بارے میں آپ کی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا ہے پبلکلی؟ تو آج بھی یہی بتایا گیا ہے چینلز کے تھرو ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب کا جو بھروسہ ہے وہ بزدار صاحب پہ قائم ہے اور بزدار صاحب یعنی کہ پنجاب میں قائم رہیں گے. یہ عارفہ، میری جہاں تک نالج اور انفارمیشن ہے، آئی تھنک اوور دا پیریڈ آف ٹائم بزدار صاحب کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے. وہ ساؤتھ پنجاب سے لائے گئے تھے. ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم وہی پرانے لوگ بار بار لے آتے ہیں، کوئی نئی لیڈرشپ آزمائی جائے. obviously نئی لیڈرشپ کو سیٹل ہوتے کچھ ٹائم لگتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ سر 2.5 سال ہو گئے ہیں، کتنی سیٹلنگ کریں گے وہ؟ بزدار صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں تھرو ایڈمنسٹریٹو چینجز اینڈ پولیٹیکل چینجز کہ کارکردگی بہتر کی جائے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ابھی تک چیف منسٹر بزدار enjoys the confidence of the Prime Minister as of today. So that means کہ جو مطلب کہ آپ لوگوں کو جو آپ کی کمزوریاں ہیں آپ کی حکومت کو، آپ ان کو ٹھیک کرنے یا ایڈریس کرنے کے کسی موڈ میں نہیں ہیں؟ نہیں عارفہ، یہ تو یو آر اسیومنگ کہ کمزوری صرف دور ہوگی چیف منسٹر کو ہٹانے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ کمزوری دور ہو سکتی ہے حالات میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ. ضروری نہیں کہ چیف منسٹر کو ٹاپل کیا جائے. آپ کو معلوم ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں کافی ڈیلیکیٹ بیلنس ہے پنجاب اسمبلی میں، اور کوئی بھی نیا چیف منسٹر الیکٹ کراتے ہوئے ایک ہمیں بھرپور محنت کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. ملک صاحب، یہ تو آپ لوگوں کے لیے سر پھر بڑی خوشخبری ہے نا، مطلب کہ ریگارڈلس کہ کل سینٹ کا الیکشن جو چیئرمین کا الیکشن پی ڈی ایم جیتی ہے یا نہیں جیتی، بزدار صاحب نہیں جا رہے، یہ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے. دیکھیں عارفہ، لیکن مجھے یہ بات کہنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی کہ بے شک یہ
عمران خان صاحب کا بزدار صاحب کے اوپر ایک کوئی خاص ان کا تعلق یا تکیہ ہے، لیکن اس حکومت کے نتیجے میں جتنی عوامی تکلیف بڑھی ہے اس کا شاید خان صاحب کو اندازہ نہیں ہے، اور اس کا اظہار جو ہے اب آپ کو اس مس گورننس کا جو ایک ریفلیکشن ہے، جو یہ پہلے تو پبلکلی ہم لوگ کہتے تھے، عوامی نمائندے کہتے تھے، عوام الناس اپنی بات کرتی تھی، لیکن اب آپ سٹریٹ پہ دیکھ سکتی ہیں، اب آپ دیکھ سکتی ہیں جو ایک ورسٹ ایک گورننس کا جو پیچ یہ جو بزدار ارا ہے، اس نے پنجاب کی گورننس کو بالکل، جیسے ہم کبھی کہتے تھے کہ لاہور کا آپ کوئی فرق نکالیں گے یا پنجاب کا کوئی فرق نکالیں گے، گورننس کے کچھ ایسے ماڈلز تھے جس میں ایک بہتری نسبتاً نظر آتی تھی اور بات کرتے تھے، تو بالکل اب یہ ایک کام انہوں نے کیا، ایک پیرٹی ڈرا ضرور کر دی ہے کہ اب سب کچھ ایک ہی جیسا ہے۔ اب لاہور کی سڑکوں پہ باہر نکلیں، جو ہم کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہیں تو باقی بات ہم کیا کریں گے۔ جو اس وقت ایک پنجاب پولیس کی آئی جیز آپ دیکھیں، 7 آئی جیز ابھی تک بدلے جا چکے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی لا اینڈ آرڈر کے اندر بہتری کے لیے کچھ ایک قدم اٹھایا وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا ایک چیمپئن کلیم تھا کہ ایک سول سروسز کی ریفارمز ہوئیں، اٹس آل ڈاؤن دا ڈرین، زیرو، کچھ بھی نہیں ہے، اٹس آل ڈاؤن دا ڈرین۔ ویری کوئکلی جی، وقت ختم ہونے والا ہے۔ کائرہ صاحب، بہت یاد آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کئی دفعے ایک ہمیشہ مسئلہ پی 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 کا بھی یہ رہتا تھا کہ ان کے پاس پنجاب کے لیے نا کوئی ایک سالڈ فگر نہیں ہوتا تھا چیف منسٹر کا 90s میں، اور اب پی ٹی آئی کا بھی یہی مسئلہ ہے سر۔ دیکھیے عارفہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میرے سوال آپ نے مجھ پہ کیا کہ آپ پنجاب پہ کیوں انحصار کر رہے ہیں، ہمایوں اختر خان صاحب نے اس کا جواب دے دیا آپ کو کہ ہمارا بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، اور یہ ڈیلیکیٹ بیلنس ایون اعتماد کا ووٹ لینے میں خراب ہو سکتا ہے، تو آپ کو جواب مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا، ہمایوں صاحب کا مجھے بہت احترام ہے، بڑے سیزنڈ آدمی ہیں، ایکسپیرینس بندے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی بڑا تجربہ ہے، سیاسی عمل میں بھی بڑے طویل عرصے سے ہیں اور اہم پورٹ فولیوز پہ رہے ہیں، بڑے قابل آدمی، لیکن یہ فرمائیے کہ وزیر اعظم کو ساری قوم کہہ رہی ہے، آپ کی جماعت کہہ رہی ہے، میڈیا کہہ رہا ہے، اپوزیشن کو تو چھوڑ دیجئے، اور پنجاب کے عوام ہاہاکار مچا رہے ہیں۔ رزلٹ، نتائج انتخابات کی صورت میں جو بائی الیکشن میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اگر صرف اعتماد وزیر اعظم کا ہی کافی ہے، بھلے پنجاب کے عوام کی چیخیں نکل جائیں، بھلے پنجاب کو جو پنجاب کی سڑکوں کا حال خراب ہو، اداروں کا حال خراب ہو، ایڈمنسٹریشن کا حال خراب ہو، اس کے باوجود ان کو کیونکہ وزیر اعظم کا اعتماد حاصل ہے، اور وہ اعتماد کیوں حاصل ہے اس کی بہت ساری سٹوریز چلتی ہے مارکیٹ میں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اب وہ یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح ریاستی امور چلائی جائیں کہ وہ صرف وزیر اعظم صاحب کی خواہش اور وزیر اعظم کے کسی قریبی کی خواہش جو ہے اس کے تحت، یا کسی نے کہا ہے کہ کسی زیانے نے کہ جناب ان کا رہنا آپ کے لیے نیک شگون ہے، تو اگر شگونوں پہ حکومتیں چلانی ہیں، اگر آپ نے اس طرح فیصلے کرنے ہیں تو پھر اس کے نتائج یہی نکلیں گے، پھر ہم حق پہ جانب ہیں۔ اور بالکل ملک صاحب ابھی وقفے میں کہہ رہے تھے کہ ہم تو خوش ہوں گے، ہمیں یقیناً ہمیں پولیٹیکلی یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ بزدار صاحب کنٹینیو کریں اور پنجاب کے عوام اور مشکل حال میں ہو، لیکن یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کی واقعی چیخیں نکل گئی، جو اسد عمر کہتے تھے نا کہ لوگوں کی چیخیں نکال دیں گے، بالکل صحیح، واقعی لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں اس وقت۔ لوگوں کے بہت ساتھ بہت شکریہ ہمارے 3 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے سے گفتگو کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔